अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 10 ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कोर्स। आज के लेक्चर की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट वी हैव लर्न इन द लास्ट लेक्चर, बिकॉज द बेसिस ऑफ टुडे लेक्चर विल बी अ कंटिन्यूटी व्हाट वी हैव लर्न इन द लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली ये देखा था कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, और सबसे जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था जिस पे हमने बहुत डिटेल लेवल डिस्कशन की थी वो थी कि व्हाट इज़ अ कपलिंग, और उसके हमने डिफरेंट लेवल से के थे। हमने फिर ये देखा था कि लो लेवल कपलिंग क्या चीज़ होती है, मिड लेवल कपलिंग क्या चीज़ होती है, हाई लेवल कपलिंग क्या चीज़ होती है, और फिर हमने ये देखा था कि व्हाट सॉर्ट ऑफ डिजायरेबल कपलिंग वी नीड और उसको अचीव करने के डिफरेंट तरीके क्या होते हैं। और फिर हम लोगों ने लास्ट ही लेक्चर के अंदर कोहेजन के ऊपर हमने अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो हमारी कोहेजन वाली डिस्कशन थी उसको हम लोग रीस्टार्ट करते हैं जस्ट टू रिफ्रेश दैट थिंग। तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो बेसिकली सॉफ्टवेयर डिजाइन क्राइटेरिया के ऊपर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ कपलिंग। तो आज के लेक्चर में हम ये देखते हैं कि कोहेजन क्या चीज है। कोहेजन इज जस्ट एन ऑपोजिट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कपलिंग, यानी कोहेजन का मतलब ये है कि अब हमने बिटवीन द मॉड्यूल्स जो भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है इन द सॉफ्टवेयर डिजाइन उसको हमने कंसिडर नहीं करना। वी विल नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन दैट हाउ टू लेवल ऑफ मॉड्यूल्स आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, रादर वी विल नाउ फोकस के विद इन अ मॉड्यूल जो हम लोग की लॉजिक है, जो एक मॉड्यूल के अंदर जितने भी हमारे डाटा एलिमेंट्स हैं, अब यहाँ पे डाटा एलिमेंट्स से मुराद मेरी डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट हमारे पास जो इंटरनल लॉजिक बनाने की चीजें हैं, लाइक फॉर लूप है, वाइल का लूप है, फंक्शन कॉल है, और इस तरह की चीजें, मतलब अ बिट मोर टेक्निकल, यानी जितनी भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीजें हैं अब हम ये देखेंगे हाउ दे आर वेल इंटरकनेक्टेड, उनका आपस में रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है, हाउ स्ट्रांगली बाउंडेड दे आर विद इन द मॉड्यूल। तो जो कोहेजन है वो बेसिकली अब विद इन द मॉड्यूल जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, रादर देन हैविंग अ डिस्कशन के जी एक मॉड्यूल ने दूसरे मॉड्यूल से बात किस तरीके से करनी है, या एक मॉड्यूल की डिपेंडेंसी दूसरे मॉड्यूल के ऊपर है या नहीं है। वो अब हमारी डिस्कशन का स्कोप आज के लेक्चर में नहीं होगा। आज के लेक्चर में हम लोग, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग कोहेजन के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट लेवल्स देखेंगे, यानी डिग्री ऑफ हम लोग कोहेजन देखेंगे। और आज ही के लेक्चर में इन द एंड आई विल ट्राई कि हम लोग एक रियल टाइम एग्जाम्पल करें ताकि आपको कपलिंग और कोहेजन का जितना भी कॉन्ट्रास्ट है या उसका जो भी उनका आपस में उनका कंपैरिजन है वो हम लोग कर सकें। आई रिपीट हेयर, इसी ही तरह की चीजें आप लोग को मिड टर्म एग्जाम में आएंगी, ये चीजें नहीं आएंगी लेकिन इसी तरह की चीजें, इसी पैटर्न के ऊपर चीजें आएंगी। तो लेक्चर को बहुत ध्यान से सुने और एग्जाम्पल जो मैं आपको दूं और जो हम डिस्कस करें उसको बहुत ध्यान से सुने। और आज के एग्जाम्पल के अंदर आई विल इंटेंशनली लेफ्ट आउट वन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, यानी आपको 2-3 स्टेप्स करने पड़ेंगे, एक आध स्टेप मैं कर दूंगा, एक स्टेप की हिंट मैं आपको दे दूंगा, और ताकि आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन हो कि ये सामने सोल्यूशन करना कैसे है। और फिर इसी तरह की चीजें आपको असाइनमेंट्स और क्विजेस में भी दी जाएंगी कि जस्ट फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि ये वो कोर्स है जहां पे जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी डिफरेंट वेरिएशन के प्रॉब्लम डोमेन आपको दिए जाएंगे, उतना ही आप लोगों के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज्यादा क्लियर होंगे। मेरा मतलब ये है कि जितना हैंड्स ऑन करेंगे आप लोग उतना आपके लिए बेहतर है, और रादर देन कि आप डेफिनेशन याद करते रहें। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपको स्क्रीन के ऊपर जो स्लाइड नजर आ रही होगी ये वही स्लाइड है जो हमने कपलिंग की देखी थी, लेकिन अब ये कपलिंग नहीं है, इट्स लाइक अ कोहेजन। दिस स्लाइड इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द डिग्री ऑफ कोहेजन, यानी रेंज ऑफ कोहेजन। एक मॉड्यूल के अंदर भी डिफरेंट लेवल ऑफ कोहेजन एग्जिस्ट करती है, डिफरेंट वेरिएशन एग्जिस्ट करती है कोहेजन की। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमने एक प्रोग्राम बना दिया है, एक मॉड्यूल बना दिया है, अब यहां पे मॉड्यूल को आई विल ट्राई टू रेफर एज अ फंक्शन इन अ प्रोसीजर लैंग्वेज एंड एज अ मेथड इन एन ओ बेस्ड लैंग्वेज, ताकि आपको थोड़ी सी मैपिंग नजर आना शुरू हो जाए कि कोहेजन से मैं जब बात कर रहा हूं तो उसकी एक्चुअल प्रोग्रामिंग में उसकी क्या एसेंस है। क्योंकि अगले लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ी सी प्रोग्रामिंग हैंड्स ऑन करनी है,
تو وہ اسی لیکچر کی بیس کے اوپر ہوگی. تو جب بھی بات کروں گا ماڈیول کی, آئی ول بی انڈائریکٹلی ریفرنگ ٹو اے فنکشن جس طرح سی میں ہوتا ہے, اور آئی ول بی ریفرنگ ٹو اے میتھڈ جس طرح اوپ میں ہوتا ہے, آئی مین جاوا کے اندر ہوتا ہے یا کسی بھی اوپ سپورٹڈ لینگویج میں ہوتا ہے. تو صرف آپ لوگوں نے اب یہ ریلیشن شپ اپنے دماغ میں ان انٹینشنلی مینٹین رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اب جس طرح آپ کو ڈائگرام میں نظر آ رہا ہے, یہاں پہ آپ کو ڈفرنٹ لیول آف کوہیژن نظر آ رہی ہے. دا رینج آف کوہیژن اسٹارٹ فرام دا لوئسٹ پاسبل کوہیژن اینڈ اٹ ول لیڈز اپ ٹو دا ہائیسٹ پاسبل کوہیژن. یہاں پہ آئی وڈ جسٹ لائک ٹو مینشن دیٹ واٹ وی ڈیزائر از ہائی کوہیژن, لو کپلنگ. یہ وہ پیئر ہے جو ہمارے سافٹ ویئر ڈیزائن کے اندر ڈیزائربل ہوتا ہے, یعنی جتنی کم سے کم ڈپینڈنسی ہو بٹوین دا ماڈیول اور جتنی زیادہ سے زیادہ ڈپینڈنسی ہو ود ان دا ماڈیول, یہ ہماری ڈیزائربل لیول آف کوہیژن اینڈ کپلنگ ہے. اور یہ ہمارا ایک بہت بڑا ڈیزائن کرائٹیریا ہے کہ ہاؤ ویل آر modules are knitted with each other and how well they are knitted within each other. ایک دو ایلیمنٹس ہیں یا جو ملٹیپل ایلیمنٹس ہیں ایک ماڈیول کے اندر, وہ ایک دوسرے سے کس لیول کے اوپر آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو ہم لوگ اپنی ڈسکشن سٹارٹ کریں گے لوئسٹ پاسبل کوہیژن سے. ہر لیول آف کوہیژن کے ساتھ آئی ہیو ٹرائیڈ کہ ہم لوگ ایک ایگزامپل بھی کرتے جائیں. کچھ پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ہوں گی, کچھ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہوں گی, اور کچھ ہوں گی ریئل ٹائم بیسس پہ, تاکہ آپ کو صرف آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو یو پیپل اے فلیور کہ جو یہ کوہیژن اور کپلنگ کے کانسیپٹس ہیں یہ پروگرامنگ میں تو آئے ہیں, لیکن ان کی جو ایمرجنس ہے, ان کی جو روٹس ہیں وہ ریئل لائف سے آئے ہوئے ہیں. یعنی جتنے بھی ہمارے یہ کانسیپٹس ہیں آپ کو ارد گرد اپنی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی, تو آپ کو صرف یہ فیلنگ نہیں ہونی چاہیے کہ سافٹ ویئر ڈیزائن آؤٹ آف دا بلو ایک دم کوئی چیز آ گئی ہے. یہ گریجولی ایمرج ہوئی ہے, اپنی سراؤنڈنگ سے ہی سارے کانسیپٹس آئے ہیں, اور اپنی سراؤنڈنگ کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ کانسیپٹس آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آئیں گے. اب کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, جو سب سے لوئسٹ لیول آف کوہیژن ہے وہ ہماری ہوتی ہے کو انسیڈنٹل کوہیژن. دس از دا لوئسٹ پاسبل کوہیژن, اینڈ ایز آئی ہیو پریویسلی مینشنڈ دس از ناٹ واٹ وی ڈیزائرڈ. ہمیں یہ اس لیول کی کوہیژن نہیں چاہیے ہوتی. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس لیول کی کوہیژن ہمارے پورے سسٹم ڈیزائن کے اندر موجود نہ ہو. لیکن ایک ٹرم ہوتی ہے کہ ون کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. یہ وہ چیز ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی یہ چیز کر جاتے ہیں, کیونکہ جو ہمارا سسٹم کا ڈیزائن ہے وہ ایک بندہ نہیں ڈیزائن کر رہا ہوتا. یہ میں آپ کو ہر لیکچر میں آئی ہیو ٹرائیڈ کہ میں یہ بات دوبارہ ریپیٹ کرتا جاؤں تاکہ آپ لوگوں کے دماغ میں بیٹھے یہ بات کہ یہ جو ہم جتنے بھی ڈسکشن کرتے ہیں یہ کوئی بھی بندہ سنگل ہینڈیڈلی نہیں کر سکتا. جب سنگل ہینڈیڈلی نہیں کرے گا دیر ول بی ویریشن. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا دیر از نو کلیئر کٹ کانسیپٹ آف گڈ ڈیزائن اور بیڈ ڈیزائن. ہو سکتا ہے کسی کی نظر میں کو انسیڈنٹل جو کوہیژن ہے وہ نیسسری ایول کا کام کرے, یعنی وہ کہے کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. آن دا ادر ہینڈ کوئی دوسرا سافٹ ویئر آرکیٹیکٹ ہے وہ کوئی ہو سکتا ہے اس کی آلٹرنیٹو اپروچ نکال لے. مطلب یو ہیو ٹو کنوینس, اور ادھر یو ہیو ٹو گیٹ کنوینسڈ, یا دوسرے کو کنوینس کر لیں یا اس کی بات پہ کنوینس ہو جائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. تو ہم صرف ایک ویگ, یعنی ہم لوگ ایک ڈسکشن بیس کام کر رہے ہیں, ہم رول بیس کام نہیں کر رہے. کیونکہ دماغ میں رکھیے گا کہ سافٹ ویئر کے اندر کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہے, بیسٹ پریکٹسز ہیں. جیسے میں آپ کو ہر 2-3 لیکچر کے بعد ریمائنڈ کرواتا ہوں کہ بیسٹ پریکٹسز رولز نہیں ہوتے. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, جو کو انسیڈنٹل کوہیژن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک ماڈیول ہے, ہمارا ایک فنکشن ہے, یا ہمارا ایک میتھڈ ہے, اس کے اندر ہم نے 5-6 ایکٹیویٹیز لکھی ہیں, یا 5 ہم نے اسٹیپس لکھے ہیں, یا 5 ہم نے کام لکھے ہیں جو بائی چانس ایک جگہ موجود ہو گئے ہیں. یعنی دے ڈونٹ ہیو میننگ لیس ریلیشنشپ, میننگ فل ریلیشنشپ بٹوین دیم, دے آر ناٹ انٹر کنیکٹڈ, دے ڈونٹ ہیو ڈیپینڈنسی. مطلب اگر آپ نے 5 کام کرنے ہیں تو ہر کام انڈیپینڈنٹلی آف ایچ ادر ہو سکتا ہے. دیر از نو ڈیپینڈنسی بٹوین دیم, دیر از نو میننگ فل ریلیشنشپ بٹوین دیم. مطلب اگر وہ اس ماڈیول کا پارٹ یا اس میتھڈ یا فنکشن کا پارٹ نہیں بھی ہوتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. اٹس جسٹ میئر چانس دیٹ دے آر اے پارٹ آف ون ماڈیول اور ون فنکشن.
اب اس کی جو ایگزامپل ہے یہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہوگی. فار ایگزامپل ہمارا ایک ماڈیول ہے جس کے اندر مطلب ہمارا ایک میتھڈ ہے یا ہمارا ایک فنکشن ہے جس کے اندر ملٹیپل آرگومنٹس ہم لوگ پاس کر رہے ہیں. اب آرگومنٹ سے میری مراد یہاں پہ ہے کہ اس کے اندر ہم کچھ پیرامیٹرز پاس کر رہے ہیں, اور پیرامیٹرز ہمارے انٹیجر بھی ہو سکتے ہیں, کریکٹرز بھی ہو سکتے ہیں, فلوٹ بھی ہو سکتے ہیں, ایرے بھی ہو سکتے ہیں, جس طرح آپ لوگوں نے پریویس پروگرامنگ لینگویجز میں کیے ہوں گے. میں اب ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ اسٹرنگ کیا چیز ہوتی ہے, ایرے کیا چیز ہوتی ہے, انٹیجر کیا چیز ہوتی ہے, بیکاز دیٹس اے ریئلی بیسک ڈسکشن جس پہ بھی میں فوکس نہیں کرنا چاہ رہا. ابھی ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک میتھڈ ہے یا ایک فنکشن ہے which is having multiple arguments. ایک اسٹرنگ اس کے اندر آرگومنٹ آ رہی ہے, ایک اس کے اندر ایرے آرگومنٹ آ رہی ہے. اب جو اس میتھڈ کے اندر ایکشن پرفارم ہو رہے ہیں یا اس میتھڈ کے اندر کوئی بھی جتنی ہماری ایکٹیویٹیز پرفارم ہو ری ہیں وہ میں نے یہاں پہ 4 ایکٹیویٹیز سیمپل کے طور پر لسٹ ڈاؤن کر دی ہیں. کہ سب سے پہلی جو ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو پرنٹ نیکسٹ لائن. جس طرح سی کے اندر #n سے آپ لوگ نیکسٹ لائن پہ آ جاتے ہیں, جاوا کے اندر بھی آپ لوگ #n سے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جس طرح اگر آپ نے HTML میں آنا ہے تو آپ BR سے آ سکتے ہیں, یا آپ نے اگر PHP کے اندر آنا ہے تو اس کے بھی ڈیلیمیٹرز موجود ہیں. یعنی اس ماڈیول کی جو پہلی ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ یو جسٹ ہیو ٹو پرنٹ ا نیکسٹ لائن, یعنی #n سے جو بھی اس کا ASCII کریکٹر بنتا ہے آپ نے وہ پرنٹ کرنا ہے. دوسرا کام جو اس میتھڈ کے اندر ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو آپ کو اسٹرنگس دی گئی, جو اسٹرنگ ایز اے پیرامیٹر پاس کی گئی ہے جو کہ ہمارا سیکنڈ آرگومنٹ ہے, وہ آپ نے ریورس کرنی ہے. یعنی ہم آپ کے پاس اگر فار ایگزامپل ABCD کی اسٹرنگ اس کے اندر پاس ہوئی ہے, آپ نے کچھ ایسا کوڈ لکھنا ہے کہ وہ ریورس ہو جائے. تیسرا ایکشن جو اس کے اندر ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے 7th اور 5th آرگومنٹ کی ایڈیشن کرنی ہے. یعنی آپ کے پاس ایک اسٹرنگ ہم نے پاس کی ہے میتھڈ کے اندر, اور ایک ہم نے کچھ ایرے پاس کر دی ہے, انٹیجر ایرے پاس کر دی ہے میتھڈ کے اندر. تو آپ نے انٹیجر ایرے کا 7th آرگومنٹ کو 5th آرگومنٹ میں ایڈ کرنا ہے. اور جو آخری ایکٹیویٹی یا آخری ایکشن آپ نے اس میتھڈ میں کرنا ہے کہ وہ یہ کرنا ہے کہ جو 4th آرگومنٹ ہے آپ کی ایرے کا یا انٹیجر ایرے کا, یو جسٹ ہیو ٹو کنورٹ دیٹ انٹیجر ویلیو انٹو اٹس ایکویلنٹ فلوٹ ویلیو. اب A to F کا فنکشن آپ یوز کر سکتے ہیں سی کے اندر, جاوا کے اندر اس کے بلٹ ان میتھس کی لائبریریز موجود ہیں, وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ان میں ہم ابھی نہیں جا رہے, صرف آپ کو یہ ایگزامپل دیکھ کے یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ اگر یہاں پہ پرنٹ نیکسٹ لائن والی ایکٹیویٹی اس فنکشن کا پارٹ اگر نہیں بھی ہوتی تو اٹ وونٹ میٹر. اس کی فنکشنلٹی کی وجہ سے باقی 3 ایکٹیویٹیز کی فنکشنلٹی پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا. مطلب all the activities are having zero impact on each other. Now this is what we call a loosely cohesive function. Loosely cohesive function کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے ہم لوگ کہ 4 کے 4 ایکٹیویٹیز ایک ماڈیول کا پارٹ بنا دیں, ہم 4 ماڈیول بھی بنا سکتے ہیں. It is just mere chance, یا ہم زیادہ ماڈیول نہیں بنانا چاہ رہے, اسی وجہ سے ہم نے کہا چلو یار ایک ہی ماڈیول بناؤ, اس میں یہ چاروں کام کر دو. ہیں تو یہ آپس میں نان ریلیٹڈ, آپس میں ان کا لنک کوئی نہیں ہے, لیکن ہم زیادہ ماڈیول نہیں بناتے. جسٹ ٹو ریڈیوس دا نمبر آف ماڈیولس ہم نے ان ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کو ہم نے یہاں پہ کوہیسیولی انکلوڈ کر دیا ہے. تو یہاں پہ لاسٹ میں آپ کو لائن لکھی نظر آ رہی ہوگی کہ دیز آر ہیئر جسٹ ڈیو ٹو میئر چانس وداؤٹ اینی لاجک. کیونکہ کو انسیڈنٹل, یا اس کو اگر میں اس کے ورب میں لے کے آؤں تو اس کا مطلب ہے کو انسیڈنس. اب کو انسیڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بائی لک بائی چانس, یعنی وداؤٹ اینی لاجک. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ایک فنکشن کے اندر یا ایک ماڈیول کے اندر موجود ہیں, آن دیئر اون اس ایکٹیویٹی کا کوئی میننگ فل مطلب لازمن ہوگا. لائک فار ایگزامپل ایکٹیویٹی نمبر 3 ہے کہ وی ہیو ٹو ایڈ آرگومنٹ نمبر 5 to 7. وہ ایک پرپز فل ایکٹیویٹی ہے, لیکن اس پرپز فل ایکٹیویٹی کا کوئی لاجیکل ریلیشن شپ نہیں بنتا ود دا پرنٹ نیکسٹ لائن ایکٹیویٹی. سو آن اٹس اون ہر ایکٹیویٹی اسٹینڈ ویری ٹرو, بٹ اٹ اسٹینڈ ناٹ ویری ٹرو وین وی ڈسکس اٹ ود ادر ریلیٹڈ ایکٹیویٹی وچ شوڈ بی ان ہائیلی باؤنڈیڈ ریلیشن شپ. تو کوانسیڈنٹل جو ہے بیسیکلی اٹس جسٹ بائی میئر لک کہ وہ ایک جگہ لکھ دی گئی ہیں. تو یہ لوئسٹ پاسبل کوہیژن کی ایگزامپل آپ نے دیکھ لی.
اب جو اگلے لیول کی کوہیجن ہے جو کہ لوئسٹ پاسبل سے ذرا ایک لیول اوپر ہے, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں لاجیکل کوہیجن. لاجیکل کوہیجن اٹس ناٹ the lowest possible but is the low possible کوہیجن. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جرنل کیٹیگریز کی ایکٹیویٹیز ہیں, کچھ ایسے پروسیسز ہیں جو کہ ایک کامن ایکٹیویٹی کا پارٹ بن رہے ہیں یا ایک کامن کیٹیگری کا پارٹ بن رہے ہیں, لیکن ان کی فنکشنلٹی ڈفرنٹ ہے. یعنی ہر ایکٹیویٹی جو ہے اس کو ہم انڈر ون امبریلا جرنل کیٹیگری کے زمرے میں اسے ڈال تو سکتے ہیں, یا وی کین کو ریلیٹ دم انڈر ون جرنل ایکٹیویٹی, بٹ دا آپریشنل ایسپیکٹ یعنی ٹو ایگزیکیوٹ ایچ ایکٹیویٹی, اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. اب یہاں پہ آپ کو دو لیول کی کوہیسونیس نظر آ رہی ہوگی. ایک تو وہ کوہیسونیس ہے جو یہ ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ ملٹیپل ایکٹیویٹیز انڈر ون جرنل کیٹیگری آر ان کامن, لیکن جو دونوں میں جو ڈفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی ایک پرٹیکولر ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے جا رہے ہیں اس کا میکنزم بالکل فرق ہے. یعنی ایک لیول کے اوپر ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی طرح کا کام کریں گی, لیکن انٹرنلی وی نو کہ جب ہم کسی ایک ایکٹیویٹی کو ایگزیکیوٹ کرنے جائیں گے تو اس کے لیے ہمیں ایک ڈفرنٹ پاتھ اڈاپٹ کرنا پڑے گا, ڈفرنٹ طریقہ کار اڈاپٹ کرنا پڑے گا. مطلب اگر میں تھوڑی ٹیکنیکل ٹرم میں بات کروں وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس کوئی ایک میتھڈ ہے یا ہمارے پاس کوئی ایک ہمارے پاس فنکشن ہے یا ایک ماڈیول ہے, اس کے اندر ہم لوگ 6-7 ڈفرنٹ کام کر رہے ہیں. اب جو 6-7 ڈفرنٹ کام ہو رہے ہیں وہ کسی کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. یعنی if I have to perform an addition, if I have to perform a division, if I have to refactor something, اگر مجھے فیکٹرائزیشن کرنی ہے یا مجھے کوئی ڈیٹا ریڈ کرنا ہے تو وہ میرے آؤٹ سائڈ جو میرا کنٹرولنگ میکنزم ہے, یعنی جو مجھے پیرامیٹر پاس ہو رہا ہے میرے فنکشن کے اندر, میرے میتھڈ کے اندر, وہ یہ ڈٹرمن کرے گا کہ آیا مجھے ایڈیشن پرفارم کرنی ہے, آیا مجھے سبٹریکشن پرفارم کرنی ہے, آیا مجھے فیکٹرائزیشن کرنی ہے, یا جتنے بھی اور میرے ایکٹیویٹیز ہیں. اب یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز ہیں تو میتھمیٹکس کی ایکٹیویٹیز, لیکن ٹو پرفارم ایچ ایکٹیویٹی the mechanism is totally different. فیکٹرائزیشن کرنے کے لیے آپ کو ذرا 2-3 لیول کی آپ کو کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ لاگ کیلکولیٹ کرنا ہے اس کے ذرا میکنزم ڈفرنٹ ہے. So they basically belong to the same category of maths, یا اس کی جو کامن لائبریری ہے وہ تو میتھس ہے, لیکن جو ہر ایکٹیویٹی کو ایگزیکیوٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ ڈفرنٹ ہے. اب یہاں پہ میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکسٹرنل میتھڈ کال کر رہا ہے, یعنی ہمارا ماڈیول اے اگر ہے اسے کوئی ماڈیول کال کرے گا تو وہ ایگزیکیوٹ ہوگا, لیکن جو بھی ماڈیول ہمارے ماڈیول اے کو کال کر رہا ہے وہ ان ایڈیشن ٹو کالنگ ایک کنٹرولنگ پیرامیٹر پاس کر رہا ہے. اس پیرامیٹر کی بیس پہ یہ ڈیسیجن میرا ماڈیول لے گا کہ اس نے کون سی انٹرنل ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا ہے. اب یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی کوہیجن بہتر نظر آ رہی ہوگی ایز کمپیئر ٹو کو انسیڈنٹل کوہیجن, کہ یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہیں تو ایک ہی امبریلا کے انڈر, یعنی ایک ہی طرح کا کام کر رہی ہیں, ایک ہی کیٹیگری کا کام کر رہی ہیں, لائک میتھمیٹکس کا وہ کام کر رہی ہیں, لیکن جو ایٹ اے ٹائم ایگزیکیوشن ہونی ہے وہ کسی ایک کی ہونی ہے. اب ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ سارے پروگرامنگ آپ سب نے کیا, آئی ایم کوائٹ شیور. تو اگر آپ کا کوئی کنٹرولنگ پیرامیٹر ہو تو اس کنٹرولنگ پیرامیٹر کی بیس پہ ایک وقت میں کوئی ایک ہی کنڈیشن ٹرو ہو سکتی ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر میرا کوئی ایک پیرامیٹر میں اس کے اندر آئی پاس کر رہا ہوں تو آئی کی ویلیو ایک وقت میں یا تو 1 ہوگی یا 2 ہوگی یا 3 ہوگی. یعنی a variable cannot hold more than one value at a particular instance of time. اب یہ وہ چیز ہے, یہ وہ لاجک ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ میرے ایک میتھڈ کے اندر یا میرے ایک ماڈیول کے اندر جتنی بھی چاہے کو ریلیٹڈ یا ایک طرح کی جنرل کیٹیگری کی ایکٹیویٹیز ہوں, ایٹ اے پرٹیکولر انسٹنس آف ٹائم, ایٹ اے پرٹیکولر ٹائم, ان میں سے ایگزیکیوٹ ایک نے ہی ہونا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ میں ویلیو تو ایک پاس کر رہا ہوں لیکن اس کی بیس پہ میں نے کنڈیشن 2 لگائی ہوئی ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں نے سوئچ جو ہے وہ کیس 1 میں نے 3 مرتبہ لگا دی ہے, جو اف ہے وہ مطلب اف کی جو ویلیو ہے
وہ میں equal to 1 ملٹیپل دفعہ کمپیئر کر رہا ہوں. دس از رانگ. تو دس لیول آف کوہیژن بیسیکلی ٹیل اس کہ there are similar activities under some general category, لیکن all the categories یا all the activities are having their own separate way of implementation. لیکن جو بھی ایکٹیویٹی نے سلیکٹ ہونا ہے وہ باہر کے کنٹرولنگ پیرامیٹر کی بیس کے اوپر سلیکٹ ہونا ہے. اب یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی کپلنگ بھی نظر آ رہی ہے کہ ایک ماڈیول کو آؤٹ سائڈ سے ہم کنٹرول کر رہے ہیں, اور کوہیژن جو ہے وہ تھوڑی بہتر نظر آ رہی ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ پرنٹ لائن ایک طرف ہو رہا ہے, ایڈیشن ایک طرف ہو رہی ہے, اور ہماری فار ایگزامپل اگر ہم نے کوئی سانگ پلے کرنا ہے یا ہم نے ڈاٹس پرنٹ کرنے ہیں تو یہ ان ریلیٹڈ نہیں ہے. دے آر ناؤ بٹ مور ریلیٹڈ, بٹ ناؤ دے آر بینگ کنٹرولڈ بائی آؤٹ سائڈ پیرامیٹر. نمبر 1. نمبر 2 کہ ایک وقت میں کوئی ایک ہی ایکٹیویٹی پرفارم ہو سکتی ہے آن دا بیسس آف کنٹرولنگ پیرامیٹر. اب جس طرح آپ کو میں ایگزامپل دے کے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہمارا ایک ماڈیول ہے, ہمارا ایک کمپوننٹ ہے جس کا ٹاسک یہ ہے کہ اس نے ڈیٹا کو ریڈ کرنا ہے. اب ریڈ جو ہے وہ ملٹیپل سورس سے ہو سکتا ہے, یعنی وہ ہارڈ ڈسک سے ڈیٹا کو ریڈ کر سکتا ہے, وہ نیٹورک کے اوپر کوئی ہمارا کوئی فولڈر شیئر ہے وہاں سے ریڈ ہو سکتا ہے, ہماری کوئی ٹیپ ڈرائیو ہے وہاں سے ڈیٹا ریڈ ہو سکتا ہے, یا ہماری کوئی فلوپی ڈسک ہے وہاں سے ڈیٹا ریڈ ہو سکتا ہے, ہماری کوئی مائکرو فلم ہے وہاں سے ڈیٹا ریڈ ہو سکتا ہے. مطلب کوئی آئی او آپریشن ہے جو ہمارے ماڈیول نے پرفارم کرنا ہے. لیکن آپ کو یہاں پہ یہ کلیئر کٹ نظر آ رہا ہوگا کہ دا میکنیزم ٹو پرفارم ایچ ایکٹیویٹی از ٹوٹلی ڈفرنٹ. یعنی اگر میں ہارڈ ڈسک سے ڈیٹا ریڈ کرنے جا رہا ہوں تو مجھے کچھ ڈفرنٹ طرح کے ایکشن پرفارم کرنے پڑیں گے, کچھ ڈفرنٹ لیول کی کانفیگریشنز کرنی پڑیں گی. اگر میں نیٹورک سے ڈیٹا ریڈ کرنے جاؤں گا تو مجھے کچھ سیکیورٹی ایکسیس چاہیے, مجھے اس فولڈر کے اوپر مجھے ایکسیس سب سے پہلے چاہیے ہوگی. دوسرا کہ میں جس ڈیٹا کو ریڈ کر رہا ہوں مجھے اس کا فارمیٹ معلوم ہونا چاہیے, میں جس پاتھ کے تھرو نیٹورک پہ جاؤں گا وہ پاتھ مجھے پتا ہونا چاہیے, اینڈ ادر تھنگ اسٹف لائک دس. یعنی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی جو ہیں وہ کر تو ریڈنگ رہی ہیں, یعنی ہو تو آئیو آپریشن رہا ہے, لیکن ٹو ڈو ایچ آئیو آپریشن وی نیڈ سیپریٹ چنک آف پروسیسز, سیپریٹ چنکس آف میکنیزم جو کہ انڈر لائنگ سپورٹنگ لینگویج ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. یعنی کچھ جو آپریشن ہے وہ تو ہمیں جو ہمارا انڈر لائنگ آپریٹنگ سسٹم ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے, لیکن ہم یوز اپنی ہوسٹ پروگرامنگ لینگویج کو ہی کرتے ہیں ٹو ڈو دا فالوئنگ ٹاسک. اب یہاں پہ آپ کو کوہیژن میں نے آپ کو بتائی کہ یہاں پہ تھوڑی سی ہائر لیول آف کوہیژن ہے, یعنی لوئسٹ پاسبل نہیں ہے, لوئسٹ پاسبل سے ایک لیول اوپر کی کوہیژن ہے. اب یہ میں نے آپ کو ایک ٹیکنیکل ایگزامپل دی تھی. اب جیسا میں نے آپ کو شروع کے لیکچر میں ابھی آج کے لیکچر میں کہا تھا کہ ہم ٹیکنیکل ایگزامپل کے ساتھ کچھ نان ٹیکنیکل ریئل لائف ایگزامپلس بھی دیکھیں گے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ ایک ایگزامپل, اب اس ایگزامپل کا پروگرامنگ سے یا ٹیکنیکل چیزوں سے تعلق نہیں ہے, لیکن اسٹل اٹ از این ایگزامپل آف کوہیژن, یعنی یہ لو لیول کوہیژن کی ایک ایگزامپل ہے. فار ایگزامپل اف somebody want to travel, اگر کوئی ہیومن بینگ ہے وہ ٹریول کرنا جا رہا ہے فرام ڈیسٹینیشن اے ٹو ڈیسٹینیشن بی. اب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہمارے پاس ملٹیپل طریقے ہیں. either one can go by a car, either one can go by a train, either one can go by a boat اگر سمندری راستہ موجود ہے, either one can go by a plane. اب یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں یہ ہیں تو ریلیٹڈ. کیوں ریلیٹڈ ہیں؟ کہ بیکاز they all belong to traveling, they all belong to journey. یعنی اگر کوئی ٹریول کرنا چاہ رہا ہے تو یہ ڈفرنٹ میکنیزم ہیں ٹریولنگ کے. اب یہاں پہ آپ کا سوال یہ آئے گا کہ یہاں پہ کوہیژن کدھر ہے اور یہاں پہ لاجیکل کوہیژن کیسے ایگزسٹ کرتی ہے. کوہیژن تو اس طریقے سے ہے کیونکہ دے آر ہیونگ سیم کیٹیگری وچ از ٹریولنگ, جو کہ ہمارا پہلا پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں لاجیکل کوہیژن کیسے ہے. لاجیکل کوہیژن ایسے ہے کہ ان چار میتھڈ میں سے جو بھی ہمارا ٹریولر ہوگا وہ ایک وقت میں کوئی ایک ہی طریقہ اڈاپٹ کرے گا. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک ہمارا ٹریولر ڈیسٹینیشن اے سے بی پہلے بائی کار جائے, اس کے بعد بائی ٹرین جائے, اس کے بعد بائی بوٹ جائے, اس کے بعد بائی پلین جائے. ان دیٹ سینس اٹ از لاجیکل
کہ جو ہمارا ٹریولر ہے وہ ایک سپر سیٹ میں سے ایک اس کا سب سیٹ کو پک کرے گا. اب سب سیٹ سے مراد ہے کوئی بھی وہ ایک ایکٹیویٹی کو سلیکٹ کر لے گا ٹو پرفارم اے سرٹن ٹاسک. ان آر کیس دیٹ پرٹیکولر ٹاسک از آف ٹریولنگ. تو اب یہ ایگزامپل تو نان ٹیکنیکل ہے لیکن اٹ از شوئنگ ا لاجیکل کوہیژن. تو یہاں پہ آپ کو یہ ایگزامپل دینے کا صرف موٹو یہ تھا, آبجیکٹو یہ تھا کہ ڈونٹ جسٹ ریلائی آن یور ٹیکنیکل سینس ٹو انڈرسٹینڈ دیز کانسیپٹس, بیکاز دیز کانسیپٹس آر ہیونگ ا ویری ڈیپر ریلیشنشپ ود دا ریئل لائف ایگزامپل. اب ہم نے لو لیول کی کوہیژن ہم نے ڈسکس کی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ناؤ وی ول موو ٹو ا بٹ ماڈریٹ لیول آف کوہیژن, یعنی اب لویسٹ پاسبل کوہیژن ہو گئی جو کہ ہماری کوانسیڈنٹل تھی. پھر اس کے بعد ہم نے لو کوہیژن دیکھی جو کہ ہماری لاجیکل کوہیژن تھی. اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں ٹیمپورل کوہیژن. ٹیمپورل کوہیژن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایکٹیویٹیز ہماری ایسی ہیں جو کہ آپس میں لنکڈ تو ہیں لیکن کنڈیشنلی لنکڈ ہے. یعنی کنڈیشنلی لنک سے مراد یہ ہے کہ ایک پرٹیکولر انسٹنس آف ٹائم کے اوپر دے بیکم انٹر ریلیٹڈ, دے آر ہیونگ ا ریلیشنشپ, دے بیکم انٹر ڈیپینڈنٹ آن ایچ ادر, ادروائز دے آر ناٹ. مطلب اگر ہم لوگ یوں دیکھیں کہ ہمارا ایک ماڈیول ہے یا ہماری ایک کلاس ہے یا ہمارا ایک میتھڈ ہے جس کا اگر میں ایگزیکیوشن ٹائم فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کروں, لیٹ سپوز اس کا ایگزیکیوشن ٹائم آ رہا ہے 20 سیکنڈ, وچ از ٹو مچ, کیونکہ جو ہمارے ماڈیولز ہوتے ہیں وہ اب مائکرو اور نینو سیکنڈ کے ٹرم میں آتے ہیں. لیکن جسٹ فار آر ڈسکشن اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا ایک ماڈیول 20 سیکنڈ, اب میں جنرلی بات کر رہا ہوں, اس کو اب الگوریتھم اور ڈیٹا اسٹرکچر سے آپ نے کمپیئر نہیں کرنے بیٹھ جانا. اب فار ایگزامپل ہمارا ایک ماڈیول یا میتھڈ 20 سیکنڈ لے رہا ہے ایگزیکیوٹ ہونے میں, تو ٹیمپورل کوہیژن یہ کہتا ہے کہ اس 20 سیکنڈ کے اسپین میں ہو سکتا ہے کہ 2 سیکنڈ ایسے ہوں جن میں کچھ ایکٹیویٹیز آپس میں ریلیٹڈ ہوں. یعنی 2 سیکنڈ کے لیے ملٹیپل ایکٹیویٹیز آر ہیونگ ا ٹیمپریری ریلیشنشپ. ٹیمپورل کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم اسپیسیفک ہے, یعنی تھرو آؤٹ دا ماڈیول دے ول ناٹ ہیو اے ریلیشنشپ, اینڈ اگر ان میں ریلیشنشپ موجود ہے تو وہ ٹیمپریری ہے. تو یہ ایک تو ٹیمپورل ریلیٹ کرتا ہے ٹائم کے ساتھ, اور دوسرا ٹیمپورل ریلیٹ کرتا ہے ٹیمپریری نیس کے ساتھ, کہ یہ کوئی پرماننٹ سارٹ آف ریلیشنشپ نہیں ہے. دے آر ناٹ ویری ہارڈلی باؤنڈیڈ, دے آر باؤنڈیڈ ود دا پیسج آف ٹائم اینڈ دے آر باؤنڈیڈ ٹیمپریرلی. جیسے ہی وہ ٹائم ختم ہوا ان کا ریلیشنشپ ختم ہو گیا. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز تو موجود رہیں گی, دیز ایکٹیویٹیز ول اسٹل بی ریمین دیئر, لیکن ان ایکٹیویٹیز کا آپس میں کوئی کوہیسو ریلیشنشپ موجود نہیں ہوگا. اب ہم لوگ 2 لیول کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. ایک لیول کی ایگزامپل ہوگی جو کہ کچھ تھوڑی سی ٹیکنیکل لیول ڈسکشن میں کروں گا, اور پھر اسی طریقے سے ہم لوگ ایک ریئل لائف کی ایگزامپل دیکھیں گے جس میں آپ کو ٹیمپورل کوہیسونیس یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی. اب اگر ہم ٹیکنیکل لیول کی ہم ڈسکشن کریں تو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں آل آف یو نو کہ ہمارے پاس کچھ کلاسز ہوتی ہیں. ایک کلاس کے اندر کچھ ہمارے پاس ڈیٹا ممبرز ہوتے ہیں جو کہ ادھر پرائیویٹ ہوتے ہیں یا پبلک ہوتے ہیں, اور پھر ہمارے پاس کچھ میتھڈز ہوتے ہیں. اب یہاں پہ میں تھوڑی ڈسکشن یہ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے میتھڈز ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں. لوزلی اسپیکنگ ایک لیول کا میتھڈ وہ ہوتا ہے جو یوزر خود بناتا ہے, یعنی کہ پروگرامر خود بناتا ہے, جس کو ہم لوگ بولتے ہیں یوزر ڈیفائنڈ میتھڈز یا یوزر ڈیفائنڈ فنکشنز, اگر میں سی کے ریفرنس سے بات کروں. اور دوسرے طرح کے میتھڈ وہ ہوتے ہیں جو آلریڈی سسٹم نے ڈیفائن کر دیے ہوتے ہیں ہمارے لیے. اب سسٹم ڈیفائنڈ میتھڈ یا سسٹم ڈیفائنڈ فنکشن وہ ہوتے ہیں جن کو ہم یوز تو کرتے ہیں لیکن ان کی جو فنکشنالٹی ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتی. اب اس میں بھی جو ہائیسٹ لیول آف ایبسٹریکشن یا ہائیسٹ لیول آف میتھڈ ہے وہ ہے ہمارے جن کو ہم لوگ کنسٹرکٹر بولتے ہیں اور ڈسٹرکٹر بولتے ہیں. اب کنسٹرکٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ میتھڈ ہے یا جو اس کا اسپیسیفک ہے یا اس میں جو چیز ڈفر کرتی ہے باقی یوزر ڈیفائنڈ میتھڈ اور باقی بلٹ ان میتھڈ سے, وہ یہ ہے کہ اس میتھڈ کا نام وہی ہوتا ہے جو ہماری کلاس کا نام ہوتا ہے,
چاہے ہم C++ میں بات کر لیں, چاہے ہم لوگ جاوا میں بات کر لیں, چاہے ہم لوگ PHP کے اندر بات کر لیں, یعنی کسی بھی اوپ بیس سپورٹڈ لینگویج میں ہم لوگ بات کریں تو کنسٹرکٹر از دیٹ میتھڈ یا کنسٹرکٹر از دیٹ فنکشن which will have the same signature یا which will have the same name as that of the class name. یہی اس کا ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے باقی میتھڈ سے. تو کنسٹرکٹر کی ایک تو فیچر یہ ہوا کہ اس کا نام سیم ہوتا ہے ہماری کلاس کے ساتھ جو بھی ہم ڈیفائن کرتے ہیں. دوسرا جو اس کی فنکشنلٹی ہوتی ہے, جو اس کا کام ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ڈیٹا ممبر موجود ہیں, یعنی لوزلی اسپیکنگ جتنے بھی ویریبلز موجود ہیں, میں اگر نان اوپ کی بات کروں, اوپ میں بات کریں گے تو ویریبلز کو ہم لوگ ڈیٹا ممبر کہہ دیتے ہیں, چاہے پرائیویٹ ہوں چاہے پبلک ہوں. تو جو ہمارے ڈیٹا ممبر ہیں ان کو ان کی پراپر انیشلائزیشن کرنا, یعنی ایک ٹرم ہوتی ہے گاربیج کلیکشن, کہ ہم نے ایک ویریبل ڈیفائن کیا فار ایگزامپل بی کے نام سے, اس کو ہم نے کوئی ویلیو اسائن نہیں کی, تو سسٹم خود سے اس کو کوئی گاربیج ویلیو اسائن کر دے گا which is very dangerous because a garbage value can lead to null pointer. یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو garbage value ہے it cannot be compared. Garbage is a garbage value, it is just like a null value. یہ ایک ایسی ویلیو ہے جس کے بارے میں ہمیں تو شور ہے کہ کوئی نہ کوئی ویلیو موجود ہے اس کے اندر, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ ویلیو کیا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ وی کین ناٹ جج اٹ, یعنی اگر میں یہ کہوں 0 پلس نل تو آپ کا آنسر ہوگا, لاجیکل دیکھنے میں لگتا ہے کہ 0 پلس نل ہوگا 0, لیکن 0 پلس نل ہمیشہ نل ہوگا, کیونکہ نل از اے ویلیو وچ از اے گاربیج ویلیو, اور اس کے ساتھ ہم کچھ بھی آپریشن کر لیں, ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن, کوئی بھی کمپلیکس ہم اس کے اوپر آپریشن پرفارم کر لیں, آنسر ول ریمین نل. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ unless and until we have a proper mechanism of initialization of the parameters, this mechanism will remove the possibility of variables having a garbage value. This is point number 1. And point number 2, کہ یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز چونکہ کنسٹرکٹر کے اندر پرفارم ہوتی ہیں. اب یہاں پہ میں یہ اسٹریس کرنا چاہوں گا کہ کنسٹرکٹر کے اندر پرفارم ہوتی ہیں اور کنسٹرکٹر یہ پرفارم کرتا ہے, یہ دو ڈفرنٹ ٹرمز ہیں. یعنی وی ہیو ٹو ڈو دس ایکٹیویٹی ایکسپلسٹلی, یہ ہمارے لیے سسٹم آٹومیٹیکلی نہیں کرے گا انیشلائزیشن. صرف ہمیں آبجیکٹ اورینٹڈ کے اندر یا آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم کے اندر یہ فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے کہ وی شوڈ انیشلائز آر پیرامیٹر یونیفارملی انڈر ون امبریلا. یعنی ہم ایک اسپیسیفک ٹائم کے اوپر جب ہماری کلاس انسینشیٹ ہو رہی ہے, جب ہماری کلاس لوڈ ہو رہی ہے میموری کے اندر, اس وقت ہم اپنی کلاس کے سارے ڈیٹا ممبر کو انیشلائز کر لیں, کیونکہ یہ سارے کے سارے ڈیٹا ممبر تھرو آؤٹ دا کلاس, یعنی جتنے بھی میتھڈز ہماری کلاس کے اندر موجود ہیں, جتنی اور کلاسیں ہماری کلاس کو یوز کر رہی ہیں, یہ ویلیوز یونیفارملی ہر ایکسیسیبل کمپوننٹ کے لیے بھی موجود رہیں. تو یہاں پہ آپ کو یہ بات کلیئر کٹ نظر آ رہی ہوگی کہ جو کنسٹرکٹر ہوتا ہے وہ اس وقت کال ہوتا ہے جب ہماری کلاس میموری کے اندر لوڈ ہوتی ہے, یعنی فار دا فرسٹ ٹائم جب ہم اپنی کلاس کا آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں میموری کے اندر یعنی ریم کے اندر, تو اس وقت ایک کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے. اور کنسٹرکٹر کے اندر یوزلی ہم لوگ جتنے ہمارے ڈیٹا ممبر ہیں ان کو انیشلائز کر دیا کرتے ہیں. اب انیشلائز اگر ہم اپنے سارے ڈیٹا ممبر کو کریں گے, دیٹ از این ایکسلنٹ ایگزامپل آف کنسٹرکٹر. اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس 6 ڈیٹا ممبر ہیں, میں صرف 2 کو کر دیتا ہوں, تو still it is a constructor, still it is having a temporal cohesiveness, یعنی اس میں ایک ٹیمپرری ریلیشن شپ موجود ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ it is having a completely temporal relationship. اب complete temporal relationship کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے ڈیٹا ممبر تھے ان تمام کو ہم لوگوں نے انیشلائز کر دیا. تو ایک تو ہو گیا ہمارا کنسٹرکٹر جو کہ ہماری کلاس کی لوڈنگ کے وقت کال ہوتا ہے, یعنی جب ہماری کلاس کا آبجیکٹ کریٹ ہوتا ہے, جب ہماری کلاس انسٹینشیٹ ہوتی ہے میموری کے اندر. دوسرا اس کا اپوزٹ ہے ڈسٹرکٹر. اب ڈسٹرکٹر از ہیونگ اے ڈائریکٹ ریلیشن شپ بٹوین ود اے میموری لیکیج. میموری لیکیج سے مرادی ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ریم ہے, ریم کے اندر ہو سکتا ہے کہ جب ہماری کلاس لوڈ ہوئی, جب ہماری کلاس انسٹینشیٹ ہوئی,
تو اس نے ہو سکتا ہے کہ 2000 KB کا اس نے اسپیس اس نے ایلوکیٹ اس کو کی سسٹم نے, اور 2000 KB یعنی 2 MB کی جو اسپیس ہے اس کے اندر ہماری کلاس لوڈ ہو گئی ہے, اور اس کے اندر وہ اپنے ساری کی ساری پروسیسنگ وہ کر رہی ہے. اب ڈسٹرکٹر یہ کہتا ہے, یعنی پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر ڈسٹرکٹر نہیں ہو تو کیا ہوتا ہے. وداؤٹ ا ڈسٹرکٹر یعنی نان اوپ پیراڈائم کے اندر جس میں ڈسٹرکٹر کا کانسیپٹ نہیں ہوتا, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری کلاس ان لوڈ بھی ہو گئی ہوتی ہے, یعنی اگر ہماری کلاس انسٹینشیٹ نہیں ہے, ایکٹیو نہیں ہے میموری کے اندر, ایون دین ہماری کلاس کو جو میموری ایلوکیٹ ہوئی تھی اٹ ول اسٹل بی دیئر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی میموری میرے انڈر لائن کمپوننٹس کو سسٹم نے ایلوکیٹ کی تھی, انڈر لائن کمپوننٹ سے میری مراد ڈیٹا ممبر ہیں, میتھڈز ہیں, آبجیکٹس ہیں, یا اور کلاسز کے ریفرنسز ہیں, یا اور بھی اتنی چیزیں جو میری کلاس کے اندر انکیپسولیٹ ہوئی ہیں, ساری کی ساری میموری جو ان کو ایلوکیٹ ہوئی تھی اٹ ول اسٹل بی دیئر. یعنی وہ ڈی ایلوکیٹ نہیں کرے گا سسٹم اگر ایون دو مائی کلاس از ناٹ دیئر. تو دس از بیسیکلی میموری لیکیج کہ 2 MB کا چنک ریم کے اندر تو موجود ہے لیکن اس کو کوئی اور پروگرام یوز نہیں کر سکتا ایون دو مائی کلاس از ناٹ دیئر. تو ٹو نلیفائی دس تھنگ, یعنی اب جو ہماری ریم ہوتی ہے اٹ از دا موسٹ یوزیبل پارٹ آف آر سسٹم, کیونکہ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہمارے سارے کے سارے پروگرام لوڈ ہوتے ہیں اور پھر ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. ہارڈ ڈسک کے اندر یاد رکھیں کبھی بھی ڈیٹا ہمارا ایگزیکیوٹیبل فارم میں نہیں موجود ہوتا, ہمیشہ ہمارا ہارڈ ڈسک میں ڈیٹا اسٹوریج فارم میں موجود ہوتا ہے. جو چیز ہمیں اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ہارڈ ڈسک سے نظر نہیں آ رہی ہوتی, وہ پہلے ہارڈ ڈسک سے ریم کے اندر آتی ہے اور پھر ریم سے آپ کو اس کے پروسیس ہو کے آپ اس کی آؤٹ پٹ نظر آتی ہے. اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر سسٹم کی ریم زیادہ ہے اور ہارڈ ڈسک کم ہے تو سسٹم کی سپیڈ بہت بہتر ہوگی. کیوں ہوگی؟ کیونکہ جو ریم ہے اگر اس کی کیپیسٹی زیادہ ہے ٹو ہینڈل مور پروگرام تو وہ ایفیشینٹلی ہمارے پروگرام کو رن کر سکتی ہے. تو بیسیکلی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی امپورٹنٹ جگہ پہ میموری کی ڈی ایلوکیشن نہ ہونا is what leads to the memory leakage. اب ہمیں آبجیکٹ اورینٹڈ کے اندر ایک جو انہوں نے میتھڈ پرووائڈ کر دیا ہے which is again a temporal cohesion. وہ ایک ٹپیکل ایگزامپل ہے ٹیمپورل کوہیژن کی which is known as destructor. اب ڈسٹرکٹر جو کام کرتا ہے it is exactly the opposite of what a constructor do. کنسٹرکٹر بیسیکلی سارے کے سارے ڈیٹا ممبرس کو ایک ویری ویل ڈیفائنڈ وے کے اندر انیشلائز کرتا ہے, لیکن جو ڈسٹرکٹر ہوتا ہے وہ اس کے اپوزٹ کام کرتا ہے اور سارے کے سارے ڈیٹا ممبرس کو یعنی میتھڈس کو اور ڈیٹا ممبر کو اور جتنے بھی اور آبجیکٹس ہیں ان کو بہت ہی میکنائز طریقے سے بڑے سسٹمیٹک طریقے سے ان کو میموری سے ڈی ایلوکیٹ کرتا ہے. اینڈ دس اسٹیپ از دا لاسٹ اسٹیپ بفور دا کلاس از انلوڈیڈ, یا یوں کہنا چاہیے کہ یہ آخری اسٹیپ ہے ہماری پروگرام ایگزیکیوشن کا. یعنی ہماری ساری پروسیسنگ ہو گئی, ہم نے ایکشن پرفارم کرنے تھے کر لیے, ہماری کلاس نے جو ٹاسک پرفارم کرنے تھے وہ کر لیے, اس نے جس اور کلاس سے بات چیت کرنی تھی یا جو بھی اس کے اندر ہم لوگوں نے بزنس لاجک امبیڈ کی ہوئی تھی وہ اس نے پرفارم کر لی. آفٹر ڈوئنگ ایوری تھنگ دا لاسٹ اسٹیپ بفور ایگزیکیوشن وہ ہماری ہے ڈی ایلوکیشن آف میموری. یعنی یہ کام یعنی جو ہمارا ڈسٹرکٹر میتھڈ ہوتا ہے وہ سب سے اینڈ میں کال ہوتا ہے. اور ایک اور جو اس کے اندر ہمیں ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹر از کالڈ آٹومیٹیکلی, یعنی ہمیں اسے کال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر ہم کال کر لیں تو اٹ از بیٹر, یعنی ہم ایک ایسا جو ڈسٹرکٹر ہے وہ ایک ایسا بلٹ ان میتھڈ ہے جس کو ہم کال بھی کر سکتے ہیں اور اگر ہم اسے کال نہیں بھی کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی کال بھی ہو جائے گا. ریزن کہ جتنی بھی اوپ سپورٹڈ لینگویج ہیں دیز آر بیسیکلی میموری سیوڈ لینگویج, وہ میموری لیکیج کو سپورٹ نہیں کرتی, یعنی میموری لیکیج کو وہ ختم کرتی ہیں ان دو کمپوننٹ کی مدد سے. اب آپ کو یہاں پہ کلیئر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کنسٹرکٹر اور ڈسٹرکٹر باقی کلاس کی بزنس لاجک کے اندر یوز نہیں ہوتے, یہ صرف یوز ہوتے ہیں کلاس کی لوڈنگ کے وقت, یعنی اسٹارٹ آف ہر پروگرام اور دا
last step before the end of the program. تو یہ دو ٹائم اسٹیمپ ہیں جس کو ہم لوگ T1 اور T2 کہہ سکتے ہیں, جس وقت یہ دو میتھڈ ٹیمپورل کوہیژن کے ذریعے کال ہوتے ہیں اور آٹومیٹیکلی کال ہونے کے بعد ان لوڈ بھی ہو جاتے ہیں. کام ان کا یہ ہے کہ ایک تو پراپر طریقے سے پیرامیٹرز کو انیشلائز کروا دیں, اور دوسرے کا کام یہ ہے کہ ایک پراپر طریقے سے پیرامیٹرز کو ان انیشلائز کروا دیں, یا یوں کہہ لیں کہ جتنی میموری ایلوکیٹ ہوئی تھی وہ فری کر دیں تاکہ دوسرے جو پروسیسز ہیں وہ اس میموری کو یوز کر سکیں. تو یہ ٹیمپورل کوہیژن کی ٹپیکل ایگزامپل ہے جو کہ تھوڑی ٹیکنیکل تھی. اب ہم ایک نان ٹیکنیکل ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل ٹوورڈ دا اینڈ آف دا ڈے, یعنی ہم نے دن بھر کی ساری ایکٹیویٹیز کر لی, اب ہم لوگ بفور وی گو ٹو سلیپ یعنی آخری اسٹیپ کہہ لیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم کچھ 5-6 کام ریلیٹڈ کرتے ہیں, یعنی ہم ٹیلی ویژن کو بند کرتے ہیں, ہم لائٹس کو بند کرتے ہیں, ہم مین ڈور چیک کرتے ہیں کہ بند ہے کہ نہیں, یوزلی ہم لوگ اپنے دانت بھی برش کر لیتے ہیں, اینڈ دیز آل اسٹیپس, یعنی اس کے علاوہ اور بھی, دیز آل اسٹیپس آر ہیونگ اے ریلیشن شپ دیٹ وی یوزلی پرفارم دیز اسٹیپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. یعنی اب دن کے دوران ہم لوگ دروازہ چیک نہیں کرتے کہ دروازہ بند ہے کہ نہیں, ہم دن کے دوران اپنے دانت صاف کرنا شروع کر دیتے. تو یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کا آپس میں ایک ٹائم باؤنڈیڈ ریلیشن شپ ہے, یعنی یہ ہر وقت پرفارم نہیں ہوتی, یہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے اوپر پرفارم ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتی ہیں, یعنی اگلے دن دوبارہ ہی ہم کام کرتے ہیں. جسٹ لائک کہ جو کلاس کے کنسٹرکٹر اور ڈسٹرکٹر ہیں, یہ ہر انسٹینشیشن کے اوپر کنسٹرکٹر کال ہوگا, اور جب ہر جو کلاس ہماری ان لوڈ ہوگی تو وہ آٹومیٹکلی ڈسٹرکٹر کال ہو جائے گا, اور یہ آٹومیٹک پروسیس ہے. جسٹ لائک ان دس ایگزامپل یہ 3-4 ایکٹیویٹیز ہم روٹین وائز, ہر بندہ ڈفرنٹ کر سکتا ہے, روٹینلی ہم لوگ یہ کام ٹوورڈ دا اینڈ آف دا ڈے کرتے ہیں. تو یہ ایک نان ٹیکنیکل ایگزامپل ہے آف ٹیمپورل کوہیژن. اب یہ جو ٹیمپورل کوہیژن تھی, اٹ واز ہیونگ ماڈریٹ لیول آف کوہیژن. اب ماڈریٹ لیول آف کوہیژن سے جو اگلے والا اسٹیپ ہے یا اگلے لیول کی جو کوہیژن ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پروسیجرل کوہیژن. اب جو پروسیجرل کوہیژن ہے اٹ از ناؤ گیئرڈ ٹوورڈ ہائی لیول آف کوہیژن, یعنی اب ہم لو لیول آف کوہیژن اور ماڈریٹ لیول آف کوہیژن سے ہم لوگ باہر آ گئے ہیں. اب ہم لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں یا اب ہم لوگ جا رہے ہیں ٹوورڈ اچیونگ دا گول آف ہیونگ دا ہائیسٹ پاسبل کوہیژن. اب ہائیسٹ پاسبل کوہیژن کی طرف جانے کا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ ہے پروسیجرل کوہیژن. اب جو پروسیجرل کوہیژن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہمارے پاس موجود ہیں یا جتنی بھی ایکٹیویٹیز ایک ماڈیول کے اندر موجود ہیں, وہ ایکٹیویٹیز ماڈیول کے اندر صرف اس لیے موجود ہیں تاکہ وہ یہ انشور کر سکیں کہ ایک آرڈر میں کام ہو رہا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ ہماری ایکٹیویٹیز ان ریلیٹڈ ہوں, لیکن جسٹ ٹو مینٹین دا سیکوینس آف دا ماڈیول, یعنی ہم یہ انشور کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹیپ اے کے بعد ہی اسٹیپ بی ہو, اسٹیپ بی کے بعد ہی اسٹیپ سی ہو, اسٹیپ سی کے بعد ہی اسٹیپ ڈی ہو, اینڈ سو آن. ایسا نہیں ہو کہ ہمارے میتھڈ کے اندر یا ہمارے ماڈیول کے اندر اسٹیپ اے کے بعد ہم ڈائریکٹلی جمپ کر جائیں اسٹیپ ڈی کے اوپر. تو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ پروسیجرل جو کوہیژن ہے وہ انشور کرتا ہے اس بات کو کہ ایک پرٹیکولر سیکوینس آف جو اسٹیپس ہیں وہ فالو ہو رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو پرٹیکولر سیکوینس آف اسٹیپس ہیں اس میں ہو سکتے بہت ساری چیزیں یا کچھ اسٹیپس ان ریلیٹڈ بھی ہوں, یعنی ہو سکتا ہے دے آر ہیونگ نو کوہیژن, لیکن اوور آل دا ماڈیول ول ہیو اے پارشل لیول آف کوہیژن, یعنی اب بیٹر لیول آف کوہیژن, جس کو ہم لوگ پروسیجرل کوہیژن بولتے ہیں. اب ہم لوگ پروسیجرل کوہیژن کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں جو آپ کو اس وقت اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے. یہاں پہ آپ کو لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر 2 آپریشن لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا 2 اسٹیپس لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو پہلا اسٹیپ ہے یعنی جو ہمارا مین ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک فائل موجود ہے, اس فائل کے اندر ہم نے کوئی ہمارے ریکارڈز لکھے ہوئے ہیں, لیکن ان ریکارڈ میں سے کچھ ریکارڈ ڈیمیج ہیں. اب ڈیمیج سے مراد یہ کہ اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ صحیح نہیں رائٹ ہوا, تو وی بیسیکلی نیڈ ٹو ریپیئر دیٹ پرٹیکولر ریکارڈ. اب یہاں پہ ڈیمیج سے مراد میری
یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ فزیکلی ڈیمیج ہے. ڈیٹا ڈیمیج سے مراد یہ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل ہم اس پہ لکھوانا ڈیٹ آف برتھ چاہ رہے تھے, لیکن ہم بائی چانس لکھوا اس کے اوپر کوئی سیلی کی ویلیو گئے ہیں یا کوئی اور نومیرک ویلیو گئے ہیں. تو بیسیکلی وی نیڈ ٹو ریپیئر دیٹ ریکارڈ اینڈ اپڈیٹ اٹ, یعنی ہم اس کو ایگزسٹنگ ریکارڈ کو جو فائل میں موجود ہے اس کو ہم لوگ اپڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ٹو اچیو یا ٹو گو ٹو دیٹ پرٹیکولر ریکارڈ انٹو دا فائل, ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ ڈیٹا بیس کے کسی ویلیو کے ساتھ ہے. اب یہاں پہ جو پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی ویلیو ریڈ کرنی ہے ڈیٹا بیس سے, which will actually give us the address of the record number in the physical file. یعنی ہماری فزیکل فائل کے اندر جس ریکارڈ کو ہم نے ریپیئر کرنا ہے اس کا ایڈریس ہمیں ملنا ہے ڈیٹا بیس کے کسی ٹیبل میں سے. یعنی پہلا اسٹیپ ہمارا اس میں سے یہ ہوگا کہ ہم اس پرٹیکولر ریکارڈ نمبر کو یا اس پرٹیکولر پارٹ نمبر کو یا ہم لوگ کہہ دیں گے اس کو ہم لوگ ریڈ کریں گے ڈیٹا بیس سے, اور جب ہمارے پاس وہ پرٹیکولر ریکارڈ نمبر آ جائے گا اس ریکارڈ نمبر کی بیس پہ ہم کچھ کیلکولیشن پرفارم کر کے اس پرٹیکولر ریکارڈ پہ پہنچیں گے جو فائل میں موجود ہے اور جو کہ ڈیمیج ہے. اب یہاں پہ آپ کو یہ چیز کلیئر نظر آ رہی ہوگی کہ جب ہم ریڈنگ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اور بہت زیادہ چیزیں بھی ریڈ کریں, صرف پارٹ نمبر نہ کریں اور بہت زیادہ چیزیں بھی کریں. بہت زیادہ چیزیں ہم ریڈ کریں گے تو ہمیں جو چیز فائل یعنی جو ہماری فائل کے اندر ریکارڈ ریپیئر کے لیے ہمیں چاہیے وہ صرف ہمیں پارٹ نمبر چاہیے. تو یہاں پہ ہمیں صرف یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم ڈائریکٹلی اسٹیپ نمبر 2 پہ نہیں جا سکتے. وی کین ناٹ گو ڈائریکٹلی ٹو اسٹیپ نمبر 2, کیونکہ ہم نے جس ریکارڈ کو ریپیئر کرنا ہے اس ریکارڈ کا ہمارے پاس کوئی ڈائریکٹ ریفرنس موجود نہیں ہے. اس کا جو انڈائریکٹ ریفرنس ہے وہ ہمیں ہمارا اسٹیپ نمبر 1 پرووائڈ کر رہا ہے. تو یہاں پہ آپ کو ایک کلیئر ایگزیکیوشن یہاں پہ پلان آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اینڈ دس از اے ٹیپیکل ایگزامپل آف اے پروسیجرل کوہیژن. اب پروسیجرل کوہیژن کے بعد ہم لوگ جو اگلے لیول کی کوہیژن ہے which is a bit higher level of cohesion as compared to the procedural cohesion, وہ ہے ہماری کمیونیکیشن کوہیژن. اب کمیونیکیشن کوہیژن یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو ماڈیول ہے اس کے اندر کچھ اسٹیپس موجود ہیں, یعنی کچھ سیریز آف اسٹیپس موجود ہیں, لیکن ان میں خصوصیت یہ ہے کہ all the steps یا all the activities which are in a module are working on the same data. یعنی سیم ڈیٹا سے مراد یہ ہے کہ اگر ایکٹیویٹی اے نے ڈیٹا اے کے اوپر کوئی ایکشن پرفارم کرنا شروع کیا ہے تو وہ جو ایکٹیویٹی بی ہے وہ بھی ڈیٹا اے کے اوپر ہی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایکٹیویٹی اے ڈیٹا اے کے اوپر کچھ ایکشن پرفارم کر رہی ہے اور جو ایکٹیویٹی بی ہے یا جو ہمارا پروسیس بی ہے وہ ہمارے ڈیٹا بی کے اوپر یا کچھ اور ڈفرنٹ ڈیٹا کے اوپر اپنے پروسیسنگ اسٹارٹ کر دے. اٹ از ناٹ لائک دس, کیونکہ اب ایک بات یاد رکھیں, اب ہم جا رہے ہیں ٹوورڈ اچیونگ a bit higher level of cohesion. اب ہائر لیول آف کوہیژن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وی شوڈ بی فوکسڈ ٹوورڈ اے کامن گول. اب یہاں پہ آپ کو کلیئرلی یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ جتنے بھی ڈفرینٹ پروسیسز ہوں گے ہمارے ماڈیول کے اندر, ہر پروسیس جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہا ہے, بالکل کر رہا ہے, لیکن جو اس کا انڈر لائنگ ڈیٹا ہے وہ کامن ہے. تو کامن ڈیٹا کے اوپر ملٹیپل پروسیسز پرفارم کیے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اب ہم لوگ کمیونیکیشنل کوہیژن کی طرف جا رہے ہیں. اب اس کی ٹپیکل ایگزامپل آپ کو جو یہاں پہ ملے گی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے فار ایگزامپل ڈیٹا بیس سے ایک ویلیو ریڈ کی, یا ہم نے فائل سے ویلیو ریڈ کی, یا ڈیٹا بیس کے ریکارڈ کو ہم نے اپڈیٹ کیا ود دا ہیلپ آف اپڈیٹ اسٹیٹمنٹ, جو کہ ڈی بی ایم ایس کی بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ ہے. اور ڈیٹا بیس کے ریکارڈ کو اپڈیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس اپڈیٹڈ ڈیٹے کو پرنٹنگ کے لیے بھیجا. اب یہاں پہ ہمارے ٹوٹل نمبر آف جو پروسیسز ہیں وہ 2 ہیں, لیکن آپ کو جو پروسیس اے ہے فار ایگزامپل اپڈیشن آف ڈیٹا, اور جو پروسیس نمبر 2 ہے پرنٹنگ آف ڈیٹا, یعنی ہم نے پرنٹر کے اوپر ڈیٹا کو سینڈ کرنا ہے. اب یہ ہیں 2 ڈفرنٹ پروسیس, لیکن دے آر ورکنگ آن دا سیم ڈیٹا. یعنی ہم جس ریکارڈ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں
اسی ڈیٹا کو ہم لوگ پھر آگے پرنٹنگ کے لیے بھیج رہے ہیں. یعنی فار ایگزامپل ہمارا اگر ریکارڈ اے ہے جس کو ہم نے اپڈیٹ کیا تھا, تو ہم ریکارڈ اے کو ہی اپڈیٹ کرنے کے بعد اسی ریکارڈ اے کو ہم پرنٹنگ کے لیے بھیج رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپڈیٹ تو ریکارڈ اے کو کر دیا اور پرنٹنگ کے لیے ہم نے ریکارڈ بی کو بھیج دیا, وچ از پاسبل, وچ از کوائٹ پاسبل. تو اس طرح کی جو ہماری کوہیژن ہے, جو کمیونیکیشنل کوہیژن ہے, وہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ پروسیسز آپ کے چاہے ملٹیپل ہوں, ڈفرنٹ پروسیسز ہوں, لیکن ہر جو پروسیس ہے وہ اس کی جو کامن گول ہے, جو کامن گول پوائنٹ ہے, وہ اس کا کامنالٹی آف ڈیٹا ہوگا. They will be working on the same group of data, same data set. اب اسی طریقے سے اب ہم تھوڑی پروگرامیٹیکلی ایگزامپل دیکھیں, یا اب اگر ہم لوگ کچھ ماڈیول لیول ایگزامپل دیکھیں. اب ہمارے پاس یہاں پہ آپ کو اسکرین کے اوپر ایک ماڈیول یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اب ایک ماڈیول ہے, اس کا فار ایگزامپل نام ہے کسٹمر ڈیٹیلز. اب جو کسٹمر ڈیٹیلز کا ماڈیول ہے, اس کا کام یہ ہے کہ یہ آپ کو کسٹمر نیم اور جو اس کے لون کا بیلنس ہے, جو اس کسٹمر نے فار ایگزامپل بینک یا کسی سے لیا ہوا ہے, اس کی ویلیو آپ کو ریٹرن کرے. لیکن ٹو ہیو دا کسٹمر نیم اینڈ دا ریمیننگ بیلنس, آپ کو یو نیڈ کسٹمر اکاؤنٹ نمبر, یو نیڈ ٹو فائنڈ دا کسٹمر نیم, یو نیڈ ٹو فائنڈ دا کرنٹ جو اس کے لون کی بیلنس یا ریمیننگ اماؤنٹ ہے. اس کے بعد ہی آپ اس کا کسٹمر نیم اور جو ریمیننگ بیلنس ہے وہ ماڈیول کو ریٹرن کر سکتے ہیں. یعنی آپ ڈائریکٹلی کسٹمر کا جو لون اماؤنٹ ہے, جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے, وہ فائنڈ نہیں کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل یو نیڈ اے کسٹمر نیم یا کسٹمر اکاؤنٹ نمبر, جس کو ہم لوگ کسٹمر آئی ڈی بولتے ہیں لوزلی اسپیکنگ. اس کسٹمر آئی ڈی کی بیس پہ پہلے آپ سرچ کریں گے کسٹمر کا نیم, اور پھر اسی کسٹمر آئی ڈی کی بیس پہ آپ سرچ کریں گے جو اس کسٹمر کی ریمیننگ لون کی اماؤنٹ ہے. یعنی آپ کو دو ڈیٹا مل گئے, اور دونوں ڈیٹا کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے جو انڈر لائن ڈیٹا ہے وہ کامن ہے, وہ کسٹمر کا ریکارڈ ہے جو کہ ہماری فائل یا ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہے. یعنی فائنڈ کسٹمر نیم اینڈ فائنڈ کسٹمر لون بیلنس, یہ دو ڈفرنٹ پروسیسز ہیں, لیکن یہ دو ڈفرنٹ پروسیسز جس ڈیٹا کے اوپر اپلائی ہو رہے ہیں وہ کامن ہے, اور وہ ڈیٹا ہمارا کسٹمر کا ریکارڈ ہے. تو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ کمیونیکیشن, جو کمیونیکیشنل کوہیژن ہے, اس کو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ملٹیپل پروسیسز آر ہیونگ دیئر پروسیسز آن دا سیم چنک آف ڈیٹا, سیم ڈیٹا. اب جو انڈر لائن ڈیٹا ہے وہ ہمارا ڈیٹا بیس کی فائل بھی ہو سکتا ہے, ڈیٹا بیس RDBMS بھی ہو سکتا ہے کہیں نیٹورک کے اوپر ڈیٹا پڑا ہو. یعنی سورس کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے. تو once we have the customer name and the customer loan balance, ہم یہ دو ویلیوز پھر ماڈیول کو واپس ریٹرن کر دیں گے, اور پھر جو ماڈیول ہے ہمارا وہ ان ویلیوز کو یوز کرے گا. تو یہاں پہ آپ کو کچھ پروسیسز نظر آ رہے ہیں, اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جتنے پروسیسز ہیں وہ ایک ہی طرح کے ڈیٹا کے اوپر پروسیسنگ کر رہے ہیں. Now this is a typical example of a communicational cohesion. So this is a bit more higher level of cohesion as compared to the previous one جس کو ہم نے mid level cohesion بولا تھا. تو اسٹوڈینٹس میں آج کی ڈسکشن یہیں پہ ختم کرتا ہوں, اور اگلے لیکچر میں ہم یہیں سے اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے اور ہم کوہیژن کو پھر ہم لوگ ختم کریں گے. تھینک یو جی.